किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो। वो सब चीजें जो है आपके अकाउंट में शामिल होने वाली है। तो नेकी का मौका कभी ना गवाएं, कभी ना गवाएं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे जो लोग क्लासेस ज्वाइन इन करते हैं, तो आप समझते हैं एक क्लास का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि एक क्लास का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है, एंड सही में बहुत बड़ा लॉस है। क्यों कह रही हूं मैं आपको ये बात? क्योंकि आप देखें, वैसे तो पूरे हफ्ते में 4 बैच होती हैं आपकी, करेक्ट? हर बैच में अलग अलग सबक चलते हैं आपके, सही, अलग अलग सबक चलते हैं। और फिर हम इतना स्लो जाते हैं, इतने डेप्थ में जाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी आपको लगेगा कि ये जो आयत मैं आज करने वाली हूँ, क्या मुझे जिंदगी फिर मौका देगी ताकि मैं इसको दोबारा कर लूं? क्या जिंदगी मुझे फिर वो मौका देगी कि मैं इन आयतों को दोबारा कर लूं? हाँ, कुछ लोग जरूर इन क्लासेस में ऐसे खुश नसीब भी होंगे। इन क्लासेस में कुछ ऐसे खुश नसीब भी होंगे जिनको दोबारा भी ये मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इकरा बैचेस में जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत वक्त जो है, यानी ऐसा मौका मिला है रेपिटेशन का, रिविजन करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कहूंगी कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने बहुत मौके दिया है मुझे एक एक आयतों को बहुत रिपीट करने का। लेकिन आपके लिए तो ये है ना कि हम जब सुन रहे हैं तो पता नहीं हमको मिले ना मिले। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह मुझे जो है कि दोबारा मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हर आयत करने का, मुझे लगता है 6 से 7 मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 6 से 7 बैचेस चलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब जगह रिपीटिशन होता था, तो एक एक अगर आप देखें आयतें, उतना मुझे जो है रेपिटेशन का मौका मिला है, उतना रेपिटेशन का हमको मौका मिला है। और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कुरान एक ऐसा मौजज़ा है कि जब हम एक बार समझ लेते हैं ना, उसके बाद जब दोबारा उन आयतों की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है पहली दफा सुन रहे हैं, ऐसा लगता है पहली दफा सुन रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो रेपिटेशन है। मैं खुद जब आपको पढ़ाती हूँ नया नया लगता है, कोई ना कोई चीज नई नई खुल के आती है, कितने मॉरल्स जो है वो नए नए सामने आ जाते हैं। मौजज़ा है ना, ये किताब मौजज़ा है। तो सिस्टर्स, नेकी के मौकों से फायदा उठा लो। कभी कभी हम सोचते हैं आज मैंने इस आयत को सुनी हूँ, ठीक है, मैं अब जो है इस आयत पे अमल करूंगी, जो भी यहाँ से नसीहत मिली है, एडवाइस मिली है, मैं उस पर अमल करूंगी। फिर क्या होता है, हम उस पर अमल नहीं करते, और फिर क्या होता है, दिन पास हो जाते हैं और हम उस बात को भूल जाते हैं। वो आयत भी चली जाती है, वो बात भी हम भूल जाते हैं। तो क्या हो गया, नेकी करने का मौका गया, नेकी करने का मौका गया, हम डिप्राइव्ड रह गए। अब आप जैसे ये पोस्टर को देख रहे हैं, ये पोस्टर पे जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, और उस पोस्टर में जो भी है वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उस पर भी आपको समझ में आ रहा है कि एक शख्स जो है वो दाना डाल रहा है चिड़िया को, या वोटेवर, नेकी का काम है, उसको खाना खिला रहा है। आप सोचो अगर ये मौका उसने नहीं, उसके हाथ नहीं आया होता तो क्या है, अगर आप सोचे क्या होता। वो चिड़िया उड़ गई, वो नेक्स्ट टाइम पता नहीं वो मौका मिला या नहीं, खत्म, गया। ऐसे अमाल होते हैं, कर लिए गए, उड़ गए, चिड़िया की तरह अमाल उड़ जाते हैं। समझ में आई बात? वो चिड़िया गई, अमाल भी गए, अमाल भी करके क्या हो जाते, उड़ जाते हैं। हमको चांस मिल रहा है तो हम उसको अच्छी तरीके से करें, और जितना नेकी का मौका हाथ में यानी मिले हमको, हम उससे फायदा उठा लें, बिकॉज वी डोंट नो कि आगे मुझे वो मौका मिलेगा या नहीं। और सही कहूं आपको, नेकी को ग्रैब करने का फायदा होता है, हाँ? जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको एक मौका दिया नेकी करने का, और कोई अक्लमंद शख्स फुल ऑफ विजडम उसने उससे फायदा उठा लिया, सबकत ले गया, इमीडिएटली उसने उस पे काम किया। अब आप सोचो क्या होता है पता है, जब वो उस पे काम कर जाता है ना, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दूसरा मौका दे देते हैं। फील किया जिंदगी में कभी ये बात को, फील किया कि जब मैं उस एक नेकी के मौके को ग्रैब कर लेती हूँ, इमीडिएटली अल्लाह मुझे दूसरा मौका देते हैं। फिर जब मैं दूसरे को कर जाती हूँ तो तीसरा, तो एक पूरी चेन चलती है नेकी के काम की चेन, एक के बाद एक अल्लाह मौके देते जाता है, मेरे बंदे को दूं, ये करता जा रहा है। समझ में आया? एग्जाम्पल दूं, मैं तो आपको क्लासेस की दूंगी, यस,
ताविंदा जो है ऑलरेडी वो एग्जाम्पल आपको दे चुकी है. उन्होंने कहा मैंने एक क्लास ज्वाइन किया और मौका हासिल किया नेकी करने को, मुझे 4 मिल गई. अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से हर एक को ये मौका मिला. देखो, आपको कहीं ना कहीं किसी के थ्रू लिंक मिली होगी, आपने उस लिंक से फायदा उठाया, क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, आपने एक क्लास सुन ली, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए, दूसरी क्लास की लिंक आपके पास आ गई, आपने वो भी ज्वाइन कर लिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट डे थर्सडे बैच की लिंक आपके पास आ गई, यानी आपने ट्यूसडे ज्वाइन किया, फिर आपने वेडनेसडे ज्वाइन किया, फिर आपके पास थर्सडे की लिंक आई, आपने उसको भी ज्वाइन कर लिया. 3 मौके, एक जो आपने फायदा उठाया उससे आपको 2 और मौके मिले, उसके बाद संडे बैच का मौका भी मिल गया. 3 मौके. सो ये एग्जाम्पल है. तमीना इज सेइंग आई बिकेम अ कोऑर्डिनेटर. माशाअल्लाह, देखो उन्होंने उस मौके को ग्रैब किया एंड शी सेज आई बिकेम अ कोऑर्डिनेटर. माशाअल्लाह. सो नेकी को आप एक अगर अल्लाह ने आपको दिया मौका और आप उसको ग्रैब कर जाए तो आगे के रास्ते अल्लाह खोल देता है. आगे के रास्ते खोल देता है और एक चेन लग जाती है नेकी करने की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. और अगर किसी को अल्लाह सुब्हान व तआला नेकी करने का मौका दे और वो उससे फायदा ना उठाए, तो पता है क्या हो जाता है? बैरियर आ जाता है. नेकी के मौके बंद. पता नहीं अब जिंदगी में आए या नहीं आए, पता नहीं. तुमने एक डोर अल्लाह ने खोला था, तुमने उसमें दाखला नहीं लिया, अब बाकी के सारे डोर क्या है? बंद. तुमने खो दिया, सारी अपॉर्चुनिटीज बंद, सब खत्म. समझे? दुनियावी मामलात में तो हमको ये सारी चीजें बड़ी समझ में आती है. अब देखो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये कितनी सारी चीजें समझ में आती है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उसको ग्रैब कर लूं, उससे मुझे आगे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी. बिल्कुल इसी तरीके से मोमिन के लिए आखिरत कमाना है ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक दिया है चांस ना, बस करते चले जाओ, वो बाकी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे. तो इसीलिए बहुत बेहतरीन पोस्टर आज शैमा बाजी आपकी जो गर्ल्स है माशाल्लाह, ऐसे तो बहुत अच्छे पोस्टर बनाती हैं. आज माशाल्लाह तूबा ने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया, इसीलिए मैंने पोस्टर पे भी इतनी बात की. मुझे बहुत अच्छा लगा आज का पोस्टर कि नेकी करने का एक मौका गवा हो गया. वो चिड़िया चुग गई खेत, क्या बोलते हैं, अगर वो नहीं खिलाए होते तो वो चिड़िया चली गई होती. अब वो चिड़िया कब आती? वो चिड़िया चुग गई खेत, मीन्स गए, मौका गया. सिस्टर्स, कभी भी नेकी के मौके को गवाना नहीं. समझ में आई बात? अक्सर आप ये भी चीज देखोगे. एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ मैं, कि ऐसा होता है ना कि आप सिग्नल पे अपनी कार या अपनी बाइक लेके खड़े हो, ठीक है, एक माजूर, एक लाचार या कोई आपके पास जो है आ जाता है, अल्लाह नहीं उसको आपके पास भेजा है रिवॉर्ड अर्न करने के लिए, ठीक है. और फिर अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं मगर हम लोग एफर्ट्स नहीं करते, हमारे हाथ हमारे पर्स तक नहीं जाते हैं. अक्सर हमारे हाथ या तो हम ढूंढते ही रहते हैं, और फिर उसके बाद में वो सिग्नल ऑन हो जाता है और वो गाड़ी चली जाती है, और फिर दूर के बाद जाने के बाद हमको ख्याल आता, काश मैंने उस बुढ़िया को, या काश जो है उस औरत को, या काश उस माजूर शख्स को कुछ दे देती. वो एक नेकी कमाने का मौका था, और ये मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, इसीलिए जब से मैंने ये एग्जाम्पल जब मैं आपको देती हूँ ना, कुछ भी हमेशा याद रखना, मैं इस पे अमल कर चुकी होती हूँ. मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था, और वो दिल में मेरे एक रिग्रेशन रख गया था. अब मैंने क्या किया था पता है, मेरे हिजाब के जो ये होते हैं ना, पॉकेट होते हैं, तो उसके अंदर मैं कुछ भी जो है, जो भी चीज, चेंज वगैरह कुछ भी, इसमें अलग से रख लेती हूँ. एक छोटा सा वॉलेट अलग से, क्योंकि हम फीमेल्स के पर्स ना, मुझे लगता है वो क्या होते हैं पता है, एकदम कि कोई भी चीज अंदर जाके गुम हो जाती है. आपने कभी रियलाइज किया? हम फीमेल्स के पर्स ऐसे ही होते हैं, कुछ भी डालो गुम, हाथ डाल रहे हैं मिल रहे ही नहीं है. सच्ची क्या हो जाता है पता नहीं, और फिर वो मौका चला जाता है, वो नेकी का मौका चला जाता है. तो मैंने अभी क्या स्टार्ट किया पता है, पर्स है उसके अंदर तो वॉलेट होते हैं, मगर क्योंकि मेरे हिजाब में जो है पॉकेट होता है, तो एक छोटा सा एक अलग से पर्स लिया हुआ है, उसके अंदर चेंज, खुले पैसे कुछ भी डाल देती हूँ, ताकि मुझे रिग्रेशन नहीं हो. क्योंकि मैं पता है जिस तरीके से मैं जीती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी भी बाय द एंड ऑफ द डे मुझे रिग्रेशन ना हो. यानी जब मैं अपने बिस्तर पर रात में सोने जाऊं, तो मैं ये सोचती हूँ, या अल्लाह मुझे कोई चीज का रिग्रेशन नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए काश मैं ये कर लेती, ओ काश ये छूट गया. आई डोंट वांट दैट टू हैपन.
بیکاز میں تھوڑی سی سینسٹیو ہوں. جب مجھ سے ایسے موقع چلے جاتے ہیں تو میں بہت دیر تک کے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچتی رہتی ہوں. تو آپ ایک الگ سے چھوٹا سا والٹ یا کچھ بھی ایسے کھلے پیسے اپنے ہاتھ میں یا اپنے پاکٹ یا کوئی بھی جہاں سے آپ ایزیلی اس کو جو ہے اس چیز تک پہنچ جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ فیمیلز کے جو پرس یا بیگ ہوتے ہیں وہ بل ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اندر جا کے گم ہو جاتی ہے اور وہ وقت پہ ملتی نہیں ہے. تو اپنے ہاتھ میں ایسا رکھ لیجئے تاکہ پتہ نہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی اگر صحیح جگہ پہنچ جائے. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے بعض وقت ہم فیل کرتے ہیں کہ بھائی ڈیزرونگ کو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. کریکٹ. اب ہم نے کسی کا دل تو نہیں دیکھا ہے نا, ہم نے اندر سے تو نہیں, ہم کو تو ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے. جو ہم کو سامنے دکھتا ہے ہم اس پہ ہی کریں گے, ہم تھوڑی عالم الغیب ہے. تو جو بھی ہو, اگر آپ 10 کو بھی دیتے ہو واقعی, اگر 8 جو ہے انڈیزرونگ, کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ارے ان کو دینا نہیں, انہوں نے ایک بزنس کھول رکھا ہے. آپ کو لوگ بولتے ہوں گے ارے وہ جو سگنل پہ رہتے ہیں نا ان کو دینا نہیں, انہوں نے تو جو بزنس کھول رکھا ہے. واٹ ایور, کیا معلوم وہ 10 جنہوں نے آپ نے دیا, چلو میں مانتی ہوں 8 انڈیزرونگ ہے, مگر اگر 2 بھی ڈیزرونگ ہے اور ان کو بھی مل گیا تو ہمارا کام تو ہو گیا نا. وہ 2 کی دعا بھی کہیں ہم کو مل جائے تو اللہ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا تو, اور وہ اللہ کے نام پہ ہی مانگ رہے ہیں نا, اللہ کے نام پہ ہی تو مانگ رہے ہیں وہ, تو اللہ کے نام پہ اتنا بھی نہیں دے سکتے. 1 روپیہ 2 روپیہ دیٹ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. بعض وقت کہتے ہیں نا لوگ, اب یہ انڈیزرونگ کی بات بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے آپ نے جس کو دیا ہے نا وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے, وہ انڈیزرونگ ہے. پتا ہے اس وقت میں کیا سوچتی ہوں, پتا ہے اس وقت میں کیا سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ایسی کبھی کبھی چیزیں, کبھی کبھی کیا بعض وقت بہت بار, جس کو شاید کہ میں ڈیزرو نہیں کرتی, اللہ مجھے دے دیتے. واقعی جو میں چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی ہوں وہ مجھے مل جاتی ہے نا. تو جب اللہ بھی جو ہے, ہم ڈیزرونگ نہیں ہیں مگر کتنی ساری چیزیں ہم کو دے دیتے ہیں, کیا ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ وی آر انڈیزرونگ ایکچولی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہم کو دے دیتے ہیں نا. تو کیا ہو گیا اگر ہمارا کچھ مال جو ہے انڈیزرونگ کو بھی چلا گیا؟ اوکے, ہاؤ آر وی ٹو ڈیسائیڈ؟ ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ایکچولی, ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. پلیز, میں اتنی زیادہ ریسرچ بھی نہیں کرتی. ہاں, اللہ کے لیے کسی نے مانگا ہے, اس کے اعمال اس کے ساتھ مجھے دکھ رہا ہے کہ ہاں وہ ضرورت مند ہے, مجھے اس کے چہرے سے نظر آتا ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے تم پہچان لو گے ان کے چہروں کو, اور اگر آپ پہچاننے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے پہچان لیں گے. جو بھی ہو انہیں دے دیجیے, اللہ کے نام پہ ہی مانگا ہے نا اس نے, دے دیجیے, آپ کا اجر تو پکا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز کو یاد رکھنا, نیکی کرنے کے موقع اگر سامنے آئے تو ان کو کبھی نہیں گوانا, کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ وہ موقع ہم کو دوبارہ ملے نہ ملے. اب انشاءاللہ ہم آیتوں کے ذریعے جو ہے, ابھی پوسٹر تو میں نے آپ کو سمجھا دیا اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی, لیکن آج ہم آیت کرنے والے جس میں یہ مورل ہے, آج ایک ہم ایسی آیت کرنے والے ہیں جس میں یہ مورل آتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. مجھے باجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين, اللهم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي, آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی چلیے اب جو ہے کہ ہم آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. 11 نمبر کی آیت پہلے لگائی ہے, مجھے لگتا ہے 50% آف دی آیت ہم نے کیے تھے شاید پچھلے ہفتے. وہ آیت شاید مکمل ہوئی یا نہیں مجھے یاد نہیں, لیکن ایز اٹ از ہم کو اس کا ریکیپ تو لینا پڑے گا. واٹ ڈو یو سے؟ جو جی باجی اسٹوڈنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. پوری ہو گئی تھی. نو باجی ناٹ کمپلیٹڈ. یس ہاں کریکٹ, اٹس ناٹ کمپلیٹڈ. مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے.
تو اب دیکھیں کیونکہ ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تو مائٹ ایز ویل ہم اس آیت کو دوبارہ سے لے لیتے ہیں, وہاں سے ہمارا ریکیپ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 11 میں کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ لیٹس ڈو ا ریکیپ آلسو. اگر پہلا انیشیل جو حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کسی کو یاد؟ منافقوں کے بارے میں. یس, ویری گڈ میجبین. ہم یہاں منافقوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس آیت میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کا جو ہے یعنی وہ ایگریمنٹ سائن کر کے مکہ سے روانہ ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ سے ہی روانہ, کیونکہ مکہ میں تو انٹری نہیں ملی, تو پھر اب وہ وہیں سے روانہ ہو گئے بغیر عمرہ کیے. کریکٹ, انہوں نے احرام کھول دیا, صحابہ اکرام نے بھی وہی کیا اور قربانی کر لی, سر منڈوا لیا, اور اب بس صحابہ اکرام تو بہت اپسیٹ ہیں اور وہ وہاں سے نکلے ہیں اور راستے میں انہوں نے ایک ہالٹ لیا دالا کدھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ فتح جو ہے وہ اتری اور نازل ہوئی, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈ نیوز ملی کہ آپ کو فتح مبین ملی ہے, کہ یہ کلیئر وکٹری ہے. آپ اپسیٹ نہ ہو, اہل ایمان اپسیٹ نہ ہو, اس ٹریٹی نے تو جو ہے سکسیس کا راستہ کھول دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اب جو ہے مسلمان لوٹ رہے ہیں. اب دیکھیے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک اور جو ہے راز بتا دیا, اور وہ راز کس کے بارے میں ہے؟ وہ راز ہے منافقوں کا راز. یہ منافق کون؟ یہ مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ جو ہے یہ بتائی تھی کہ جب نبی کریم عمرہ کی غرض سے نکلے تھے, مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تھے, تو کچھ آس پاس کے بدوؤں کو آپ نے انویٹیشن دی تھی جو مسلمز ہوئے تھے. ایکچولی کیا کلمہ بولتے, وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے انہوں نے شہادہ قبول کی تھی, وہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اب مسلمان بننا تو مسلمان کو کیا ہے کہ دین کے ریچولز فالو کرنے پڑیں گے نا. ونس یو ہیو سائن دی ایگریمنٹ, تو اب اس ایگریمنٹ کے اندر جو بھی کلوز ہے آپ کو پورا کرنا پڑے گا. جیسے ہر ایگریمنٹ کے جو ہے وہ کنڈیشن رہتا ہے, آپ نے سائن کر دیا مطلب کلوز جو بھی اس کے اندر ہے پورا کرو. ویسے ہی جو ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے, جب انسان جو ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب کچھ چیزیں جو ہے اس کو عمل کرنی پڑتی ہے. صرف کلمہ گو مسلمان نہیں, یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا, جیسے کہ آج سو کالڈ مسلمان ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کلمہ پڑھنے کے بعد میں قرآن ہم کو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی تم ایمان لے آئے, اب تم کو کام بھی کرنا پڑے گا. کام بھی کرنا پڑے گا. کام کیا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, جو قرآن اور سنت میں ہے, آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اپنے دل کا کام نہیں کرنا ہے, شرک نہیں, بدعات نہیں, تو وہ سارے کام کرنے ہیں. تو اب ان میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگوں پر بھی جانا پڑتا, دین کے خاطر جنگوں پر بھی جانا پڑتا. اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں منافقوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کہ صرف وہ فائدہ چاہتے ہیں, مفاد پرست ہے, فائدہ دکھا تو بس بولیے اس ڈائریکشن میں چلے گئے, اور جہاں اپنی جان اور مال دینے کی قربانی کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ گئے, بیکورڈ ہو گئے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی غرض سے نکلے تو آپ نے کچھ آس پاس کے بدوؤں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو بلا بھیجا, انویٹیشن دی. تو نمائندے نے جا کر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریپریزنٹیٹیو کو اپنے بیہاف پر بھیجا, نمائندہ جس کو کہتے ہیں. اس نمائندے نے جا کر پوچھا ساری ولیجز میں, آس پاس کے آؤٹسکرٹ آف مدینہ میں کون کون عمرہ پر چلے گا. تو سچے مومن تو چل پڑے, جو صحیح میں صحیح مسلمان تھے وہ تو نکل پڑے, ویٹ بھی نہیں کیا, ہاں چلو ہم کو جانا ہے. پر جو منافق تھے ان میں سے وہ بہانے کرنے لگ گئے, کیونکہ ان کو معلوم تھا, اور بہانہ بھی انہوں نے کیوں کیا تھا, وہ بہانے کیے کہ ہم نہیں آ سکتے, ویریس ریزن, ہم بزی ہیں, ہمارے کاروبار ہے, ہمارے گھر میں بیمار ہے, ہمارے بال بچے ہیں, ہمارے لیڈیز ہیں, جو بھی ہے, جو بھی انہوں نے ریزن دیے. حالانکہ یہ ریزن جو تھی وہ جینیون نہیں تھی, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیوں نہیں گئے عمرے کی غرض سے, کیونکہ وہ کیوں بہانے کرنے لگے, کیونکہ ان کو معلوم تھا مکہ جانا دنیا کے جو ہے مصیبتیں مولنا ہے, دشمن کے دیش جانا ہے, اسی لیے وہاں سے بچ کر کیسے آئیں گے وہ جانتے تھے. سو ایکسکیوز کرنے لگے, وہ ساری ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم کو نہیں آنا ہے, اور پھر جو ہے وہ نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ
نہیں آئے, یعنی انہوں نے سوچ لیا اللہ کے رسول آئیں گے تو ایکسکیوز دے دیں گے ہم کو نہیں جانا. اب یہ ایکسکیوز کے بارے میں آپ سوچیں, جب سورہ فتح اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی سورہ فتح اتر گئی, اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے راز کھول دیے نبی کے سامنے کہ دیکھو جب تم نے بلاوا بھیجا, جب تم نے انویٹیشن دیا کہ میرے ساتھ عمرہ آؤ, تو یہ عمرے کے لیے نہیں آئے نا تمہارے ساتھ, لیکن اب جب تم مدینہ میں پہنچ جاؤ گے تو یہ منافق ضرور آئیں گے تمہارے پاس. کیا کرنے؟ بہانہ کرنے, ایک سے ایک بڑھ کر کے بہانہ جو ہے پیش کریں گے, عذر بہانے تمہارے سامنے پیش کریں گے نہ آنے کے. تو نبی تم سمجھ جانا یہ اپنی جان مال قربان نہیں کرنا چاہتے دین کے لیے, ٹھیک ہے, تو تم ان کے عذر کو قبول نہیں کرنا. یعنی آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری بات پہلے ہی بتا دیتے تھے, ہے نا, نبی تھے نا, وحی کے ذریعے آپ کو سب پتا چل جاتا تھا کہ کون سچے مومن ہے اور کون ڈبل سٹینڈرڈ ہے, کون منافق. تو ابھی آپ کو تھیم آف دا آیت سمجھ میں آئی, سینٹرل آئیڈیا آف دی آیت. تو انشاءاللہ پھر میں ورڈ ٹو ورڈ یہاں سے لے لوں گی تو اور زیادہ خلاصہ ہو جائے گا. تو آیت نمبر 11 ورڈ ٹو ورڈ لیتے, سیقولو, سیقولو, س یعنی ان قریب, یو کین آلسو سے ویری سون, یعنی یہ فیوچر میں ہوگا. ویری سون وین وی سے نا, یہ ہوگا ویری سون, ویری سون جلد, یعنی ہوگا, ہوا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ پریڈکشن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا, سورہ فتح میں یہ آیت اتر گئی, see when you will return to Medina what is going to happen, پہلے ہی بتا دیا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, وہ نبی کریم کو بتا دیا. تو یہاں پر کیا بتایا, سیقولو جلد یا ویری سون یا ان قریب, یقولو وہ کہیں گے, وہ کون, وہ کون, یہاں پر منافق ہیں. لیکن منافقوں کو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نام دیے, منافقوں کو یہاں اللہ نے ٹائٹل دیا ہے. کون بولے گا مجھے, اس آیت میں منافقوں کو ٹائٹل دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے. کیا ہے دیکھو, آیت کو پڑھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. دیکھیے آیت کو پڑھو اور آپ کو سمجھ میں یس تابندہ رائٹ, اٹس یس صالحہ یو آر سو رائٹ, یس انیسہ یو آر سو رائٹ, اٹس المخلفون, اٹس المخلفون. اللہ نے ان کو کیا کہا, پیچھے چھوڑے جانے والے. ڈو یو ریمبر, پیچھے چھوڑ دیا, یہ نہیں کہا پیچھے رہ جانے والے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں کہا یہ پیچھے رہ گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ یہ پیچھے چھوڑ دیا تھا, اللہ نے ان کو, اللہ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. یہ رہ نہیں گئے تھے, اللہ نے چھوڑ دیا تھا. دیکھیے اب یہ بہت خطرناک بات ہے ہمارے لیے بھی, یہی بات. جب ہم نیکی کرنے کا موقع گواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ موقع رہ گیا. وہ نیکی کرنے کا موقع رہ نہیں گیا. آپ کی نیت کو اللہ نے سمجھ لیا, ہماری نیت اللہ کو پتہ چل جاتی ہے کہ ہم وہ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو جب نیت ہی نہیں تو اللہ نے توفیق ہی چھین لی, اللہ نے ڈپرائیو کر دیا, اللہ نے ڈپرائیو کر دیا. سمجھ میں آئی بات, تم کیا پیچھے رہ جاؤ گے دین کے کام سے. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم دین کا کام کرو. کیوں اللہ نہیں چاہتا, کیوں اللہ نہیں چاہتا, کیونکہ تمہاری نیت درست نہیں ہے. نیت درست تو منزل آسان, نیت نہیں ہوگا معاملہ. صحیح میں آپ کو کہتی ہوں, سب کچھ نیت بیسڈ ہے. انما اعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار از بیسڈ آن یور نیت, انٹینشن. آپ دیکھیں نا, کبھی آپ کو دنیا کے کام ہو اور کبھی آپ کو کلاسز ایٹ دا سیم ٹائم اٹینڈ کرنی ہے. امپورٹنٹ از نیت. نیت کرو. دیکھو انسان کی نیت اللہ بھاپ لیتا ہے. اب انسان یہ سوچے دنیا کا کام ہے کہ جانے دو, کلاس اٹینڈ نہیں کرنے کا, میرے پاس تو ریزن ہے, دنیا کا کام تھا, کیا کرنا پھر, ابھی دنیا کا کام ہے کیا کریں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے یا اللہ مجھے یہ کلاس چھوڑنی نہیں ہے اور وہ دنیا کا کام بھی امپورٹنٹ ہے, یس نیت اللہ نے بھاپ لیا. اب دونوں کام آسان, دونوں ہو جائیں گے, دنیا کا بھی ہو جائے گا اور آخرت کا بھی ہو جائے گا. اور آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں, اگر آپ کی نیت درست ہے نا تو انسان اگر ٹرین میں بھی ہوگا نا, میں سمجھتی ہوں اقرا کی کلاسز کی لنک ملے گی اور کلاسز کو اٹینڈ بھی کر جائے گا. وہ
اگر وہ ٹرین میں ہوگا, اگر وہ بس میں ہوگا, اگر وہ ٹریول بھی کر رہا ہوگا, اٹ از آل اپون یور نیت. بٹ اگر آپ ڈھیلے پڑ گئے کہ نہیں جانے تو چلو ایک ہی کام کر لیتے ہیں, اب یہ ہے نا, تو جانے دو, تو ٹھیک ہے, اللہ دیکھتا ہے, بندے کی نیت نہیں ہے, چھوڑو جانے دو. پھر آپ دیکھو, نہیں آپ اٹین ہی نہیں کر پائیں گے, نو, پیچھے چھوٹ گیا, چھوٹ گئے, نیکی کا موقع گیا بیکاز آف یور نیت. سو انما اعمال بالنیات, نیکی یعنی عمل کا دار و مدار ڈیپینڈز آن یور نیت. اگر نیت صحیح ہے تو منزل درست, کیونکہ اللہ سبحان و تعالی آپ کے لیے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا, آپ کے لیے راستے کھول دے گا, آپ کے وقت میں برکت دے دے گا. ایسی برکت ہوگی, آپ دیکھو گے الحمدللہ گھر کا کام بھی ہو جائے گا, جتنے 2-3 کام ایکسٹرا ہو گئے تھے آج کے دن کے لیے وہ بھی ہو جائیں گے, الحمدللہ ایوری تھنگ از ڈن, ماشاءاللہ اللہ سب کرا دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کرا دیں گے. ایوری تھنگ از آن دا نیت. ایم آئی رائٹ؟ آپ لوگوں میں سے کتنوں کو تو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا, میں تو ہمیشہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں, تو الحمدللہ آئی ایم ٹوٹلی کنونسڈ کہ ایوری تھنگ از نیت بیسڈ. تو میں تو سمجھتی ہوں, لیکن آپ میں سے کتنوں نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس جو ہے کیے ہوں گے. تو اب یہاں پر یہ جو منافق تھے نا, ان کی نیت ہی درست نہیں تھی, ان کو جانا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا نا, مرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے تھوڑی جا رہے ہیں, ہم کو نہیں مرنا, ہمارے بال بچے ہیں, گھردار ہیں, ہے نا, جیسے کہ مسلمانوں کے تو تھے ہی نہیں, پکے مومنوں کے تو گھردار تھے نا, بال بچے, سب کے بال بچے ہوتے ہیں سسٹر, سب کے گھردار ہوتے ہیں. کبھی کبھی بہت خراب لگتا ہے مجھے, کوئی سسٹرز ایکسکیوز دیتی ہیں, بال بچوں کی ایکسکیوز دیتی ہیں, گھردار کی ایکسکیوز دیتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, سب کے شوہر ہوتے ہیں, سب کے جو ہے بچے ہوتے ہیں, سب کے گھردار ہوتے ہیں, سب کے گھروں میں کام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کوئی ہمارا اکیلے کا گھر نہیں ہے, سب کا ہے. لیکن آپ کو اس دنیا میں ہی آخرت کو سنوارنا ہے, یہی موقع ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں دنیا کا کام کرو اور آخرت میں جا کے آخرت کو سنواروں گی, نہیں, یہی ٹائم ہے. آپ کو دنیا اور آخرت سنوارنے کا یہی ٹائم ملا ہے, 24/7. ابھی ناؤ اٹس اپ ٹو یو, آپ کیا کرتے ہو, کیسے بیلنس کرتے ہو. وہی ہے مومن جو اپنے وقت کو پراپر طریقے سے بیلنس کرنا سیکھ لے, وہ ہوتا ہے مومن. سمجھ میں آئی بات؟ اور مومن سمارٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بہت سمارٹ ہوتا ہے, مومن کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. مومن اپنے وقت کا پراپر استعمال کرتا ہے, بہت عقل مند ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا اگر وہ مومن ہے تو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں پر یہ منافق یہ کیا کر رہے تھے, یہ ان کو نہیں جانا تھا, تو اللہ نے بھی کیا کہا, المخلفون بنا دیا, ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اسی لیے اس آیت میں کہا سیقولو قریب کہیں گے لقلی آپ کے نبی المخلفون, پیچھے چھوڑے جانے والے. اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑا, وہ کیا رہیں گے, اللہ نہیں, اللہ نے ان کو سلیکٹ ہی نہیں کیا اچھے کام کے لیے. اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا, نیکی کے کام کے موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. یا اللہ کوئی بھی نیکی کا کام کا موقع آئے, یا اللہ میں اس کو گریب کر لوں, میرے ہاتھ سے نہ نکلے وہ موقع. It is a sort of an azab. Remember that always. کہ ایک چلا گیا نا موقع, مطلب کہ کیا ہے, عذاب سے کم ہے ایک نیکی کرنے کا موقع چلا گیا میرے ہاتھ سے. سمجھ میں ہی بات؟ یہ تو اب انہوں نے تو زبردستی گوایا, وہ بات کر رہی ہوں. جن کی انسرٹینٹیز ہے وہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن ان کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے اللہ. ابھی انہوں نے تو جان بوجھ کے کام کیا. تو مینا لگا بھی بدوؤں میں سے, یعنی بدوی جو صحرا میں رہتے تھے, ان کی بات ہو رہی آؤٹ آف مدینہ رہنے والوں کے لیے, کہ یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. اور پھر یہ کیا کیے, اللہ نے تو بتا دیا تھا نا, آپ مدینہ پہنچے نہیں اور وحی کے ذریعے بتا دیا اب یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ آپ لوگ ریٹرن بھی ہوں گے. ان کو تو ذرا بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, ان کو تو لگا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ واپس آئیں گے. ان کو تو لگا عمرہ کرنے نہیں مرنے جا رہے. اور اچھا انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا اہل ایمان بھی ختم ہو جائے اور مومن بھی ختم ہو جائے, اور جو ہے کہ سب ختم ہو جائے تاکہ ٹینشن ہی چلے جائیں. نبی ایمان والے سب پرابلم ہے, ان کی وجہ سے سب جنگیں چل رہی ہے. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ تم آؤ گے, جب تم آ جاؤ گے, جیسے ہی تم مدینہ میں داخل ہوگے تو اللہ نے نبی کو بتایا کہ یہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے. کہ جب آپ لوٹ رہے تھے تو اللہ نے یہ سورہ نازل کیا اور ان جو ہے نہ جانے والے منافق کی پول کھول دی اللہ نے.
نبی کو سچ بتا کر اور کہا کہ جب تم مدینہ لوٹو گے تو یہ منافقین کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے اور تمہارے پاس آئیں گے تمہارا کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے. obviously اللہ کے رسول کو برا تو لگا ہوگا, ایمان والوں کو بھی برا لگا ہوگا کہ دیکھو جب نعمتوں لینے کی آتی ہے باری تو یہ تو اپنا نمبر بنا لیتے پہلا, لیکن جہاں پر قربانی دینے کی باری آتی ہے, کچھ کام کرنے کی باری آتی ہے, تو یہ منافق کیا ہو جاتے ہیں؟ سلپ آف, سیدھا آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کسی کو بھی برا لگے گا نا, بھائی یہ تو کچھ کام ہی نہیں کر رہے, بس صرف فائدے کے لیے ہے. تو اب کیا کریں؟ کانفیڈنس تو گین کرنا ہے نا, کانفیڈنس گین کرنا ہے. تو یہ نبی کے پاس جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس گین کرنے کے لیے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے اور وہ تمہارے پاس ضرور آئیں گے. اور ان میں ہم کو کچھ قبائل کے نام بھی دیے جاتے ہیں, لائک قبائل غفار, مزینہ, اسلم, اشجع, دیل, یہ سارے قبیلے تھے جو جیسے ہی اللہ کے رسول مدینہ آئے تو یہ سب آ گئے ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبائل آ گئے. کون؟ غفار, مزینہ, اسلم, اشجع, دیل, یہ سارے قبیلے آ گئے. اب جو ہے یہ نبی کے سامنے کیا پیش کرنے لگے؟ یہ نبی کے سامنے عذر پیش کرنے لگے. اور عذر میں کیا دیا انہوں نے عذر؟ وہ بھی یہاں بتایا گیا, شغلتنا, مشغول کیا تھا ہم کو. یعنی کیا؟ ہم بہت بزی چل رہے ہیں آج کل, کیا کریں, بڑی مصروفیت ہے. اور آپ سنیں گے بہت سے لوگ بھی آپ کو یہی کہتے ہوں گے, جب آپ ان کو کوئی اچھی مجلس میں آنے کی انویٹیشن دو, کوئی اچھا نیکی کا کام, دین کا کام, کوئی چیریٹی کا کام کرنے کا انویٹیشن دو, تو امیڈیٹلی آپ کو یہ کہیں گے بہت بزی, آج کل بہت بزی چل رہے ہیں, بڑی مصروفیت ہے. دیکھیے یہاں پر بھی یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں, شغلتنا, مشغول کیا تھا ہم کو. بھی وہ بزی, کس چیز میں بزی تھے؟ اموالونا, ہمارے جو ہے مالوں میں, یعنی بزنس وغیرہ, یہ ساری جو ہے نا اس کا بھی تو ٹینشن ہے نا. وہ اہلونا, اور ہمارے اہل, ہمارے گھر والے ہے نا. اب کیا کریں نبی؟ فاستغفر لنا, کیا کریں آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کیجیے, بخشش کی جو ہے وہ دعا کیجیے. یعنی دعا بھی خود نہیں کریں واقعی. اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کو دینی کلاس میں, دینی محفل کی دعوت دو تو وہ یہی بات کرتے ہیں, کیا کروں آج کل بہت بزی چل رہا ہے, مہمان آئے, بیٹی آئے, داماد آئے گھر میں, کیا کروں, بہت جو مصروفیت چل رہی ہے, ہم تو آ نہیں سکتے. ایسا کیجیے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. یعنی خود دعا بھی نہیں کریں گے, اپنے لیے دعا بھی نہیں کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے, آپ کوشش نہ کریں ہم آپ کے لیے دعا کریں. Is that going to happen? کیونکہ ایک ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا, ماں باپ تڑپتے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ماں باپ تڑپتے ہوتے ہیں کہ بچہ دین پر آ جائے, ہدایت پر آ جائے, ہاں, لیکن نہیں ہو رہا, نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی اپنی کوشش تو ہے نہیں, اس کی کوئی اپنی کوشش نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو تڑپتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو ہدایت فری نہیں ملنے والی, سمجھ میں, اس کو تڑپنا پڑے گا, مانگنا پڑے گا. آپ جو ان کلاسز میں آ کے بیٹھے ہو, آپ میں سے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی وقت اللہ کے سامنے یہ جو ہے دعا ضرور مانگی ہوگی کہ اللہ میں تیری کتاب کو سمجھوں, میں تیری کتاب کو سیکھوں, میں تیرے دین کو جاننا چاہتی ہوں. تو آپ نے بھائی چوائس لیا ہوگا, یہ دین دے دیا, اللہ نے دے دیا. جب تک کہ دعا نہ کرو گے, تڑپو گے نہیں, کیسے ہوگا یہ؟ اللہ نے دے دیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آئے اور پھر عذر بہانے پیش کرنے لگے کہ ہم لوگ بہت بزی ہے, مصروفیت ہے ہمارے مالوں میں, ہمارے اہل و عیال میں. اب آپ کیا کریں؟ فاستغفر لنا, آپ بخشش مانگے ہمارے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایکچولی یہ جو بول رہے ہیں نا, ایکسکیوزز دے رہے ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں, بِأَلْسِنَتِهِمْ, اپنی زبانوں کے ساتھ, ماں نہیں لیسا, سوری, ماں جو لیسا نہیں فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں. اس کا مطلب کیا؟ یہ زبان سے تم کو عذر بہانے پیش تو کر رہے ہیں مگر ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے, سمجھے ہے نا. مطلب کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو یہ زبان سے بول رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے, یہ عذر پیش کر رہے ہیں نا, ہم ہمارے مال, خاندان, اہل و عیال کی وجہ سے ہم جو ہے کہ عمرہ کے لیے نہیں چل سکے. تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ریزن دے رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لپ سروس ہے, اس کو لپ سروس بولتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں. انسان جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے نا,
تو ایسے عذر بہانے پیش کرتا ہے. یلسنتہم ان کی زبانوں سے ماں جو لیسا نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے, جھوٹے ہیں. یہ جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں یہ سب جھوٹی ایکسکیوزز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ سب جھوٹی ایکسکیوز ہے. آج بھی لوگ اسی طریقے کی جو ہے وہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. ان کو نہیں آنا ہے اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں. صحیح میں اگر ان کو واقعی آنا ہے تو اللہ ان کے لیے راستے بنا دے گا. اگر ان کی نیت ہے تو واقعی وہ آ جائیں گے, واقعی وہ آ جائیں گے. ان کے دل میں ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آئیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ آپ ان کو بلاؤ, وہ کسی کو لنک دینا چاہ رہے ہیں, وہ بچہ جو ہے پہلے پرائمری میں تھا وہ سیکنڈری میں پہنچ گیا. سسٹر آئیے نا, آئیے کلاسز میں آئیے نا, بچہ پرائمری میں, اچھا پرائمری ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ ایئر پھر بچہ سیکنڈری میں چلا گیا. اب کیا, اب تو سیکنڈری میں چلا گیا, اب تو پہلے سے زیادہ پڑھائی ہو گئی, اب تو بورڈ ایگزام ہو گئے ہیں. اب کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے بورڈ ایگزام نکل جانے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ان کو کہیں آئیے نا سسٹر, اب تو کالج چلا گیا ہے, اب تو کالج میں کتنی پرابلم ہے, کتنا کیا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کالجنگ, یعنی آپ دیکھو کتنے سال ضائع ہو رہے, نیکی کے موقع دیکھو کیسے جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. اور پھر اب کیا, اب آ جائیے نا کالجنگ ختم, بیٹا بیٹی کی نہیں, اب ان کی شادی کی پلاننگ چل رہی ہے. اب ان کے لیے گھر میں رشتے آ رہے ہیں, کیا کریں, بڑی مصروفیت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے کہتے کہتے ابن آدم قبر تک پہنچ جائے گا. ایسے کہتے کہتے ابن آدم قبر تک پہنچ جائے گا اور نیکی کے سارے موقع ختم, سارے موقع ختم. تو اب انہوں نے یہی ایکسکیوز دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو ان کی ایکسکیوز میں. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی کو کلاسز بلاؤ تو کہتے ہم بڑے گناہ گار ہیں. کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے آپ جاؤ ہمارے لیے دعا کرو, اونلی ٹالنے کے لیے. خود اپنے آپ کو گنہگار بھی بولتے ہیں, ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, کیا کریں, دیکھو نا اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا, بڑے گنہگار ہیں, آپ جاؤ آپ ہمارے لیے دعا کرو, جاؤ جاؤ, اونلی ٹالنے کے لیے. یہ سب بہانے ہیں. اچھا تو یہ بات ہے تو کہہ دو ان کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے ایکسکیوز دے رہے نا, تو ان کو ذرا بولو ہے نبی, کل کہہ دیجئے, فمن پھر کون, یملکو وہ مالک ہو سکتا, لکم لیے تمہاری, من اللہ اللہ سے, شیئن کسی چیز کا, این اگر اراد بکم اس نے ارادہ کیا ساتھ تمہارے, درن کسی نقصان کا, کسی نقصان کا. ابھی ڈرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں ڈرا رہے, ایکچولی ڈرا رہے, کیونکہ ہم بولتے رہتے نا یہ بزی ہوں وہ بزی ہوں, بچوں کو دیکھا, گھر دیکھنا پڑتا ہے, بچے دیکھنے پڑتے ہیں, یہ سارے دیکھنے پڑتے ہیں, کیسے آؤں, کیسے دین کی طرف آؤں, کیسے دین کے لیے کچھ کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وارننگ دے رہے. اوکے کل اے نبی کہہ دو ان سے کہہ دو, یہ منافقوں سے کہہ دو, یہ جو ایکسکیوزز تمہارے سامنے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں, ہاں تم مال بچوں کا بہانہ کرتے نا کہ ان کے وجہ سے ہم نہیں آ رہے. اگر اللہ تمہارے مال اور بچوں کو ویسے بھی نقصان دے دے تو تم کیا کر لو گے؟ سکیری بات ہے, دیکھیے سکیری بات ہے. یعنی بال بچوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتے نا. دیکھیے پہلے تو بیس کلاسز میں سمجھتی ہوں لوگوں کو واقعی ٹریول کر کے آنا پڑتا ہوگا, تو بال بچے سب چھوڑ کے آنے پڑتے ہوں گے. لیکن آج تو الحمدللہ کیا ایکسکیوز رہ گئی, آج تو کوئی اسٹوڈنٹ ایکسکیوز دے بھی نہیں سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا آج کوئی اسٹوڈنٹ ایکسکیوز دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. ارے اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جابس پہ ہینڈز فری لگا کے کلاسز کو سنتے ہیں. ہماری ویشی بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنی شاپ پہ وہ لگا کر کے سنتی ہے ان کلاسز کو. سمجھ میں آئی بات؟ دیر از نو ایکسکیوز فار اینی بڈی آف یو آل. اللہ نے اتنی ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. دیکھیے تو اب اللہ ان سے کہہ رہے ہیں مال بچوں کا بہانہ دے رہے ہو, ان کو چھوڑ نہیں سکتے, دین کے خاطر نکل نہیں سکتے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ان اگر, دھمکا رہے, اللہ دھمکی دے رہے, اراد بکم اس نے ارادہ کیا ساتھ تمہارے, درن کسی نقصان کا, کہ اللہ اگر تمہارے فیملی کو تمہارے رہتے ہوئے بھی گھر میں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. انسان سوچتا نا میں گھر میں ہوں تو فیملی کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ میں گھر میں ہوں, میرے بال بچوں کے لیے آئی ایم اویلیبل ان دا ہاؤس, تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میں گھر میں ہوں تو بال بچے سیف ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہارے رہتے ہوئے بھی تو بال بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے, تمہارے رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے واقعی, پہلے مجھے بتائیے صحیح ہے نہیں, مجبین واٹ یو سے,
اللہ سبحان تعالیٰ یہاں جو ہے ایکچولی یہاں پر کہہ رہے ہیں، دھمکی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم گھر دار چھوڑ کے نہیں جا سکتے بیکاز آف مال اینڈ بچے، تو تمہارے رہتے ہوئے بھی تو کچھ بگاڑ کر سکتا ہے اللہ گھر بالکل باجی. میں. Isn't it very scary؟ Yes it is. ہم لوگ سب جو ہے کتنے بے بس ہیں اللہ کے سامنے. Can we do anything? No. No We باجی. cannot do anything. We cannot do anything. ہم اگر ہم اللہ کی خاطر نکل پڑے، اللہ کی خاطر گھر سے نکل گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all our affairs. گھر کو بھی جو ہے کہ سنبھال لے گا اللہ، بال بچوں کو بھی سنبھال لے گا اور آپ کو بھی سنبھال لے گا. صحیح میں زندہ مثال ہوں اس کی. جب میں آپ کو کوئی آیت کا ترجمہ بتاؤں، تفسیر بتاؤں، اور جب میں ایسی بات کروں تو میں اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوتی ہوں، تب جا کے میں آپ کو کہتی ہوں یہ بات. میں تب کہتی ہوں، میں اپنی، اور واقعی مجبین آپا نے آپ کو بتایا بھی ایک مرتبہ واشی کلاس کے ساتھ یہ ہوا تھا. ہماری فریش بیچ تھی واشی کلاس، اور جب میں نے جوائن ان کیا تھا انہی دنوں جو ہے میرے شوہر کا ہپ ریپلیسمنٹ ہونے والا تھا. ہپ ریپلیسمنٹ آپریشن، اور وہ کیونکہ میڈیکلی کمپرومائز ہے، ان کی یہ بہت بڑا آپریشن تھا. یعنی عموماً آج لوگوں کو یہ لائٹ لگتا ہے، مگر ان کے لیے کیونکہ وہ میڈیکلی کمپرومائز تھے، ان کو انیستھیسیا نہیں دیا جا سکتا. سلیمان کو کچھ یوں پرابلم ہے کہ ان کو انیستھیسیا نہیں دیا جا سکتا. یعنی ان کے جتنے بھی آپریشن ہیں یا تو آپ لوکل کرو اور ان کو لوکل ہی کر سکتے ہیں، اور اگر انیستھیسیا دیا تو بس پھر اللہ ہی رحم کرے، کیونکہ ان کے پرابلم سے وہ اٹھیں گے یا نہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ واپس آئیں گے کہ بھی نہیں ہوش میں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ ایسے میڈیکلی کمپرومائز کیس ہے نا. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ بس مجھے لگتا ہے میں ایک ہی کر پاؤں گا، بیکاز یور ہسبینڈ جو ہے میڈیکلی کمپرومائز یعنی ہے، تو ان کے لیے سیف نہیں کہ ہم لوگ دونوں کر پائیں گے اس کو. تو جو ہے اس سے کاسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس سے کاسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دونوں ہپس ریپلیس کرنی ہے اور ایک وقت میں نہیں ہوں گی. تو آپ دیکھیں او ٹی اگین، بکنگ اگین، ہاسپٹلائزیشن اگین، میڈیسنز اگین، وہ ساری چیزیں. تو پھر بھی بولے میں ایک ہی کر سکوں گا. میں نے بولی جو بھی ہے میرے کو توکل ہے اللہ پر. بولے نارملی ہم انسانوں کے دونوں ایک ساتھ کر لیتے ہیں کہ ایک ساتھ تکلیف اٹھا لے، لیکن ان کا نہیں کر سکتے. بٹ آئی سیڈ اللہ ول ہینڈل ایوری تھنگ. آپ جو کر سکتے ہو آپ کے بس میں، جو آپ کر سکتے ہو کرے. اور پھر اسی وقت دوران وہ نئی بیچ تھی. اب میں کیا کروں؟ تو مجھے جانا وہاں واشی بھی تھا، اور یہ تو مجھے میرے شوہر نے کہا، ایکچولی شوہر کی پرمیشن سے ہی گئی کہ آپ کی نئی بیچ ہے، آپ وہاں پر جائیے. یہاں پر میرے پیرنٹس ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور مجھے بھی یقین تھا کہ میں وہاں پر ہاسپٹل میں بیٹھ کے رہوں، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں ایک نیکی کا کام کروں. اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پڑھا کے گھر پہ آؤں، تب تک اٹ ول بی اوکے. اور جو چیز میں کر سکتی تھی انسانی قوت وہ کر ہی رہی تھی، وہاں جا کے اور بھی دعا کروں گی. دیکھیے ایک بار ہمارا پیشنٹ جب آپریشن تھیٹر میں چلا جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باہر ہی بیٹھیں گے نا. ہم کیا اندر جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ ہمارے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے؟ وی آر ہیلپ لیس، وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. ہم سے دعا ہی کر سکتے نا. تو دعا تو کہیں بھی مانگی جا سکتی، یہ میرے دماغ میں ہمیشہ سے تھا. اور کئی بار جو ہے کہ ایک دفعہ تو وینٹیلیٹر پہ بھی جا چکے ہیں، اور آئی سی یو میں جو ہے باہر. تو میرے دل میں ہمیشہ یہ رہتا تھا باہر رونے سے اچھا جا کے دعا کروں، وہ میرے لیے بہتر ہے. اور الحمدللہ آئی واز ان مائی واشی کلاس. میری جو ہے نظریں وہ گھڑی پر بار بار جا رہی تھی، کیونکہ 5 بجے کا ان کے سرجری تھی، اور بس میں پڑھا ہی رہی تھی. اور وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے بارے میں جانتے تھے الحمدللہ. اور وہ دن پتہ نہیں کیسا تھا، طوفان بھی آیا ہوا تھا. میں واشی سے بینڈرا آئی، اور جیسے ہی میں آئی مجھے وہاں سے وہ لوگ پوری ڈیٹیلز دے رہے تھے. میرے فادر ان لا نے کہا لبنہ اٹس لائک اے میریکل. ان لوگوں نے تو دونوں کر دیے، دونوں جو ہے کہ ریپلیس یعنی سرجری ہو گئی، دونوں ہپ جو ہے ریپلیسمنٹ ہو گیا ایٹ دا سیم ٹائم. انہوں نے ڈاکٹر نے آ کے پرمیشن لیے کہ بھائی یہ تو اسٹیبل لگ رہے ہیں مجھے. اور آپ سوچیں دیٹ آلسو لوکل اینستھیسیا میں کام کیا الحمدللہ. اللہ ٹوک کیئر آف مائی افیئرز بیکاز میں اس کے بھروسے گئی تھی، کیونکہ آئی نیو اللہ جو کوششیں تھی جتنی میں کر سکتی انسانی قوتیں، میک دی ارینجمنٹ، میک ایوری تھنگ اویلیبل، سی دیٹ ایوری تھنگ از ڈن. اس کے بعد میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ تو جاؤں میں اپنا فرض نبھاؤں، اپنے جاب پہ جاؤں، لوگوں کو پڑھاؤں، وہاں دعا کروں، ان کو بھی بتاؤں کہ آپ بھی دعا کیجیے. اینڈ الحمدللہ
both جو ہے replacement اسی دن ہو گئے الحمدللہ. So Allah take care. Allah take cares of your affair. جب تم اللہ کے دین کے کام کے لیے مدد دو گے تو اللہ ان تنصر اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی، وہ آیت میرے دماغ میں تھی کہ اگر تم مدد دو گے اللہ کے دین کے کام کے، اللہ will take care of all your affairs. الحمدللہ when I came back، میں اس رات تو ان کو آپریشن جس دن ہوا اس رات تو میں ملنے نہیں جا سکی بیکاز اٹ واز ٹو لیٹ، اور طوفان جیسا ہو گیا تھا اور وہ سیفی ہاسپٹل میں تھے چنی روڈ پر. تو نیکسٹ مارننگ جب میں ان کے پاس گئی and there he was smiling and he said alhamdulillah Allah has taken care of all my affairs. You were praying for me na, and all the students were praying for me na. I said yes, we were doing that, and alhamdulillah see I'm good. And I saw him smiling there. alhamdulillah اللہ کا احسان ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے میری زندگی کا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یا اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ٹیک کیئر آف آل آر افیئرز. ہم سب کچھ، ہم رہ کر گھر میں کچھ نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ ایکچولی از ان دی ہینڈز آف اللہ. آپ گھر میں رہو یا آپ گھر میں نہ رہو، ایوری تھنگ از ان دی ہینڈز آف اللہ. توکل کریں اور پھر من یتق اللہ فہو حسبہ، اور پھر جو بھروسہ کرے گا اللہ پر تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو لیو یور افیئرز، ٹھیک ہے. آپ جو، میں یہ بھی نہیں کر رہی ہوں سب چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. انسانی قوت، انسانی کوشش، میں جتنا کر سکتی تھی آئی ڈیڈ اٹ. ناؤ میں نے کیا کیا، یس جیسے یہ کہہ رہی شمع باجی کہ یو مسٹ ٹائی یور کیمل، تو آئی ٹائیڈ مائی کیمل الحمدللہ اینڈ ریسٹ آئی لیفٹ آن اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ دیر ایوری تھنگ واز ڈن. تو اب یہاں منافق کیا ریزن دے رہے تھے، ہم اسی لیے نہیں نکلے بیکاز یہ اور بال بچے یہ سب. اللہ یہاں کیا کہہ رہے کہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا، کہ اللہ یعنی پھر کون مالک ہے لیے تمہارے کوئی بھی چیز کا اگر اللہ ارادہ کرے کسی نقصان کا تمہارے ساتھ. اگر اللہ تمہارے مال بچوں کو ویسے بھی نقصان دے دے تو کیا کر لو گے تم اللہ کا. تو مورل کیا ہے، کبھی کبھی دین کے لیے جو ہے کہ ہم کو کیا بال بچوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سوچیں وہ دور کے جو صحابہ اکرام تھے، کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ وہ جو عمرہ پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، جو ہے کہ جنگوں پہ جا رہے تھے، تو کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ غیر معمولی حالات میں چھوڑنا پڑتا ہے. کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالو، ٹھیک ہے. کچھ ہم کو ہماری آخرت بھی سنوارنی ہے، ہمارا کچھ فرض ہے ہمارے دین کے لیے. سو مورل ہم کو کیا ملا، دین کے راستے پر چلنے سے نفع بھی ہوتا، نفع بھی ہو سکتا ہے صحیح میں. اور دیکھیں دین کے راستے پر چلے تو فائدہ ہی ہوا نا. کہاں تو ڈاکٹر بول رہا تھا ایک ہی کر دوں وہی غنیمت ہے، اور پھر بعد میں اس نے خود آ کے کہا کہ نہیں دونوں بھی ہو گئے. I don't know how, and he said he was okay, he was stable. تو I took، یعنی میں نے کیا کیا، اس کا فائدہ اٹھایا. I grabbed the opportunity، مجھے مل گیا فائدہ، یعنی میں نے فوراً کر دیا. وہ آج تک جو ہے he remembers، یعنی یہ کیس کو، یعنی وہ کبھی بھولتا نہیں ہے سلیمان کہ کیا ہو گیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اب دیکھیں یہ آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں درن تک ہم نے کیے، او یا اراد بکم نفعا، یا اللہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ میں نفع بھی کر سکتا ہے. دیکھیے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، فائدہ بھی. جیسے میں نے اپنی مثال دی تو وہاں پر فائدہ پہنچا ہے نا. میں تو نہیں تھی گھر میں، میں نہیں تھی یہاں پر. I was not waiting outside the operation theater. I was praying for him, correct? I was not there. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ او اراد بکم نفعا، وہ نفع تھا، وہ فائدہ تھا. سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں اپنا ایگزامپل دے کے اس آیت کو سمجھا رہی ہوں کہ وہ نفع تھا جو مجھے حاصل ہوا بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ دین کے راستے میں چلنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہمیشہ نقصان ہوگا، نہیں، نفع بھی پہنچتا ہے، نفع بھی پہنچتا ہے. بل کی کان اللہ، ہے اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ باخبر. اللہ نوز ایوری تھنگ. تو یہاں منافقوں کی ایکٹیویٹی کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کو سب پتا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نقصان ہوگا نا، ہم نکل جائیں گے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. تمہارے گھر میں فائدہ بھی کر سکتا ہے تمہارے ایبسنس میں،
اور نقصان بھی کر سکتا ہے. اصل بات وہ نہیں، یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اس سفر پر اگر آپ دیکھیں جو ہے فیمیلز بھی گئی تھی، اور دلیل ہم کو ملتا ہے عمرہ کے لیے حضرت ام سلیمہ کی ملتی ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے سر منڈوا دیجئے، قربانی کر دیجئے. تو یہاں فیمیلز بھی گئی تھی سفر میں، یہ بھی یاد رکھنا. بہت سے لوگ اسی طریقے سے آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں، حج کو بھی ٹالتے رہتے ہیں، حج کو بھی ٹالتے رہتے ہیں. ایک نیکی کے یعنی یہ نیکی کا سفر ہے نا، ایمانی سفر ہے نا، فرض ادا کر رہے ہیں نا، صحت ہے، مال ہے. دیکھو صحت اور مال نہیں تو پھر بات الگ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس صحت بھی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، پھر بیکار میں. اور سب سے بڑی بات اگر وہ جوان ہے تو آپ سوچو کتنے اچھے طریقے سے سارے ارکان کو پورا کر سکتے ہیں ہم. سو بہت سے لوگ حج کو بھی ٹالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بزنس ہے نا، ان کی شادی نہیں ہوئی کب تک. اب دیکھیں شادی سنت ہے اور فرض ہے حج، یہ یاد رکھنا. تو یہ سب کیا ہے؟ حالانکہ اگر گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، گھر میں اتنا سامان ہے کہ انسان جو ہے یعنی جو گھر والے اگر حج پہ گئے ہیں اور گھر میں اتنا راشن ہے کہ گھر والے اس سے رہ سکتے ہیں، کوئی بڑا فیملی میں ہے تو بس یو کین گو کہ دیکھ ریکھ کر سکتا ہے بچوں کی، لڑکیوں کی، ہے نا. کب تک دنیا کی ہی دنیا کے لیے جو ہے جیو گے؟ آخرت کے لیے بھی وقت نکالو، یہ اس کا مطلب ہے. تم کو آخرت کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وہی بتا دیا تھا کہ یہ ان فیوچر یہ منافقوں کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی. یہ تمہارے پاس کانفیڈنس ری گین کرنے کے لیے آئیں گے اور اس بہانے جو ہے وہ پیش کریں گے، اور دراصل یہ جھوٹ بول رہے ہیں تم کو مطمئن کرنے کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو آنا نہیں ہے تمہارے ساتھ، ان کو جان اور مال اپنی خرچ نہیں کرنا. اوکے. اور اللہ نے اینڈ میں دیکھی کیا کہا، بل کی کان اللہ ہے اللہ بیما ساتھ جو تعملون، تم عمل کرتے خبیرہ، باخبر ہے. اللہ کو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ تمہارے دل کے حال جانتا ہے. He knows everything. تم کسی اور کو یہ بہانے کر سکتے ہو کہ میں یہاں نہیں آ سکتی، وہاں نہیں آ سکتی، بھائی بال بچے کا ٹینشن ہے، یا حج پہ نہیں جا سکتی، یا کلاسز میں نہیں آ سکتی، ویریس ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اللہ سب جانتے ہیں کیا پرابلم. اللہ نوز ایوری تھنگ. اللہ کو آپ جو ہے لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے. اللہ کے نظر میں سوچو کہ اگر میں کسی کو یہ ایکسکیوزز دے رہی ہوں تو کتنا قابل قبول ہے، یہ اللہ جانتا ہے. بندے تو کیا ہے، ہم تو ظاہر پہ معاملہ کریں گے، ہم تو ظاہر پہ معاملہ کریں گے. جیسے آپ مجھے میسج ڈالو باجی میں آج کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی فار سو اینڈ سو ریزن. اوکے بٹ یو ہیو ٹو سی یو پیپل آر ناٹ اونلی کمیٹڈ ٹو می، یو آر کمیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یاد ہے وہ آیت نمبر 10 سورہ فتح کی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ یہاں پر کیا تھا، ان الذین یبایعونک، کہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے آپ سے، انما یبایعون اللہ، دراصل وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے. وہ اللہ سے کمٹمنٹ ہے آپ کی. تو جب بھی آپ کلاس میں نہ آئے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں یہ جو عذر بہانہ باجی کو دینے والی ہوں یہ اللہ کی نظر میں کتنا قابل قبول ہے. کیونکہ آپ کی باجی عالم الغیب تو نہیں، آپ کی باجی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اپنے لیے سوچیں یہ ساری چیزیں. اوکے سو الحمدللہ دس از آیت نمبر 11. مجمین پلیز پوچھ لیجیے آیت نمبر 11 ڈن. اب 12 کی طرف جائیں گے جو اس سے کنیکٹڈ ہے. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ الفتح کی آیت نمبر 11 جو باجی نے ابھی کرائے ہے ان ڈیٹیل وتھ ریکیپ، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون. جو مورلز اس آیت میں ملتے ہیں امید کرتے ہیں وہ سبھی آپ لوگوں کو کلیئر ہے. اوکے باجی آئی ایم گیٹنگ میسیجز الحمدللہ اٹس کلیئر فار دیم. الحمدللہ ٹھیک ہے. اب آیت نمبر جو ہے کہ ہم 12 لیتے ہیں. آیت نمبر 12 میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ان لوگوں نے منافقوں نے ایکسکیوزز دیے تھے عمرہ پر نہ جانے کی، اور وہ ایکسکیوز کیا تھا، ہمارے بال بچے، ہمارا گھر دار، ہمارے بزنس. کریکٹ، یہ ایکسکیوز تھی ان کی. ہاں اب آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، جیسے کہ پیچھے آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا کہ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ بِقُلُوبِهِم، یہ تو لپ سروس ہے، یہ خالی زبانی بات بول رہے ہیں جو جھوٹ ہے تم کو مطمئن کرنے کے لیے. ایکچولی ریزن کیا ہے وہ آیت نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے. ایکچولی ریزن کیا ہے وہ آیت نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے. لیکن آیت نمبر
11 میں بہت سارے ریفرنسز تھے. لاسٹ ٹائم میں نے یہ ریفرنسز آپ کے ساتھ کیے تھے. ہاں باجی, اس میں سے ریفرنسز ہو گئے تھے کیا؟ جی باجی ریفرنس ہوئے تھے. ایک بار سمینا باجی آپ سلائڈ شیئر کر دیجئے ریفرنسز کے. یہ بالکل سیم آئے تھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کون کیا کر سکتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے یہاں منافق لیم ایکسکیوزز دے رہے تھے کہ ہمارے بال بچوں کی وجہ سے ہم نہیں آئے, گھر دار ہمارے جو ہے اس کی وجہ سے نہیں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تم گھر میں رہ کر کے بھی اپنی فیملی کو بچا نہیں سکتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نقصان کا ارادہ کر لے. اور وہی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 17 میں یہی بات ہو رہی ہے. اچھا, تابندہ سے we didn't do any reference, so I will have to explain this reference. مجھے یہ ریفرنس کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ. اوکے, جزاک اللہ خیر. تابندہ چلیے الاحزاب کی آیت نمبر 17 کا پہلا ریفرنس. قل, آپ کہہ دیجئے, من کون ہے, منزل لذی کون ہے وہ جو یاسمکم بچائے گا تمہیں من اللہ, اللہ سے. اللہ نے دھمکی دی ہے نا صرف فتح کی آیت نمبر 11 میں منافقوں کو کہ تم لیم ایکسکیوزز نبی کو دے رہے ہو مطمئن کرنے کے لیے کہ بال بچوں کی وجہ سے دینی کام کے لیے تم نکل نہیں سکتے. تو اب اسی طریقے کی آیت ہے سورہ احزاب میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کل ان سے کہہ دیجئے منزل لذی کون ہے وہ جو یاسمکم بچائے گا تمہیں من اللہ, اللہ سے. کون ہے جو بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں. ان اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا بکم تمہارے ساتھ سوءً برائی کا, او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا بکم تمہارے ساتھ رحمتاً رحمت کا, کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے. اگر اللہ ہم کو کچھ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز لے لے تو کوئی لا کے نہیں دے سکتا. دیکھو اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو شرک کے دروازے بند, کوئی کدھر نہیں جائے گا اللہ کا در چھوڑ کر, کوئی نہیں جائے گا اللہ کے سوا کدھر. اور یہ شرک کی دروازہ بند کرتی ہے یہ آیت. بہت سکیری بات ہے. اللہ نے کہہ دیا اگر میں پکڑنا چاہوں تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا, اور اگر میں تم کو رحمت دوں تو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. ولا نہ یجدون, وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ, اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست, ولا نصیرا اور کوئی مددگار. یعنی اللہ ہی میرا ولی اور میرا نصیر, اللہ ہی میرا ولی اور اللہ ہی میرا نصیر, کوئی میرا مددگار اور میرا دوست. اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107. اٹس اے بیوٹیفل آیت اور ہم کو اس کو پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور شرک کے دروازے کو بند کرتی ہے. اٹ سیز وہ, اور ان اگر یمسس کا مطلب ہے چھونا, پہنچنا ہے نا. سو یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ بدرن کوئی تکلیف, اگر اللہ کوئی تکلیف ہمیں پہنچائے فلا پھر نہیں, کاشفا کوئی ہٹانے والا, لہو لیے اس کے, اللہ مگر ہوا وہی. کوئی تکلیف ہم کو آ گئی تو اس کو ہٹا نہیں سکتا اللہ کے سوا. وَإِنْ, اور اگر یرید کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیرن کسی بھلائی کا, فلا تو نہیں, راد کوئی پھیرنے والا, لفضلہ ہی اس کے فضل کو. سمجھ میں آئی بات؟ یصیب وہ پہنچاتا ہے بھی اسے, من جسے یشاء وہ چاہتا ہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, کیا نفع نقصان. وہو الغفور, اور وہ بہت بخشنے والا ہے. تو یہاں اللہ کی قدرت اور طاقت پتہ چلتی ہے. دیکھو نا, اللہ کہہ رہے ہیں نا اگر میں نقصان دینا چاہوں تو کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا, اور اگر میں فائدہ پہنچاؤں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور ہم ہر فرض نماز کے بعد میں یہ پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیوں کہا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں یہ پڑھو؟ کیونکہ یہ انسان کے جو ہے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. انسان اللہ کے سوا, جس کو کہتے ہیں نا من دون اللہ, کسی اور کی عبادت کی طرف نہیں جاتا. ارے سب کچھ یہی ملنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے, تو دوسری جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ آیت بیوٹیفل, یہ ساری آیتیں انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 17, یونس 107, اسی طریقے سے الانعام کی ایک آیت ہے 17. الانعام کی آیت میں بھی بالکل اسی طریقے کی بات ہے.
वहीन और अगर यमसस का पहुंचाए आपको अल्लाह वो अल्लाह बिदुर्रिन कोई नुकसान फला तो नहीं काशिफा कोई दूर करने वाला लहू लिए उसके इल्ला मगर हुआ वो अल्लाह के सिवा उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। वहीन और अगर यमसस का वो पहुंचाए आपको बेखैरिन कोई भलाई हुआ तो वो अला ऊपर कुल्ल शैइन कदीर हर एक चीज पर कुदरत रखता है। जैसे मैंने आपको अपना मिसाल दी, करेक्ट, भलाई पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तो डॉक्टर एक से भी करने से डर रहा था सर्जरी और कहा था एकदमोस एक करूंगा, वहां पर क्या हो गया, अल्लाह की भलाई मिल गई मुझे, एट वन टाइम दोनों ऑपरेशन हो गए। तो ये अल्लाह की क्या है, खास रहमत, उसका फजल। बट इसके लिए ईमान बहुत मजबूत चाहिए, ये याद रखना। शैतान इंसान में वसवसे डालता है, बहुत सारी चीजें जो है करता है। तो शैतान को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ईमान के साथ। तो ईमान, भरोसा अल्लाह पे रखें, अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जानता है मेरा बंदा मुझ पर रिलाई करता है ना, मुझ पर रिलाई करता है, मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर ऐसे ही एक आयत है सूरह माइदा 17 की, ये ईसा इब्न मरियम के बारे में थी आयत, और इसमें भी लास्ट के हिस्से में शायद कहा गया है, यानी हाँ पहले हिस्से में, लकद अलबत्ता या तहकीक कफरा कुफ्र किया अल्लदीना उन लोगों ने कालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुआ वो अल-मसीह इब्न मरियम, अल्लाह मसीह इब्न मरियम है ना। नसारा के कुछ ग्रुप्स ये कहते हैं कि जो है अल्लाह है वो मसीह इब्न मरियम, यानी उनको ही अल्लाह बना दिए, मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिए। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि उन नसरानियों से कहो, कुल कह दीजिए, फमन तो कौन, यमलिकु मालिक होगा, मिनल्लाही अल्लाह से, यानी तुम अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है, जब अल्लाह कहे ना कौन मालिक हो सकता है अल्लाह से, यानी अल्लाह का कौन क्या बिगाड़ सकता है। शैयन किसी चीज का ही अगर अरादा उसने इरादा किया अन के युहलिका वो हलाक कर दे अल मसीह इब्न मरियम को, मसीह अलैहिस्सलाम को, वो उम्म और उसकी माँ को, यानी तुमने दोनों को माबूद बना दिया, तुमने मसीह अलैहिस्सलाम की माँ को भी माबूद बना दिया, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को भी माबूद बना दिया। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कुदरत रखता है, अगर वो उन दोनों को ले जाए या हलाक कर दे तो तुम क्या कर सकते हो, सही में क्या कर सकते हो, सोचो क्या कर सकते हो। वमन, और इतना ही नहीं, हर चीज को अगर अल्लाह फना करने की कोशिश कर दे दुनिया में, अगर अल्लाह चाहे कि मैं जमीन आसमान को फना कर दूं तो कौन क्या कर सकता है। अल्लाह ने अगर डिसाइड कर दिया मैं आसमान को फना कर दूं, मैं जमीन को फना कर दूं, कौन क्या कर सकता है, क्योंकि अल्लाह कह रहे ना कौन मालिक, फमन युमलिकु, कौन मालिक। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला जो कुछ जमीन में है सारा के सारा जमीन सब के सब डिस्ट्रॉय कर दे, कौन मालिक, कौन जाके क्वेश्चन कर सकता है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए ही मुल्कु समावाती वल अर्द, बादशाहत आसमान और जमीन की, वमा, और जो कुछ बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, यानी आसमान और जमीन के दरमियान। इसका मतलब कुल्ला इख्तियार, कुल्ली इख्तियार अल्लाह का है। यखलुकु, वो पैदा करता है, माँ जो यशा, वो चाहता है। यहाँ पर एंड में क्या बता दिया, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के एंडिंग में ये बात क्यों कही कि वो पैदा करता है माँ यशा, जो वो चाहता है, यानी अल्लाह खालिक है। खालिक है तो उसने मसीह अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, उसने ईसा इब्न मरियम को बगैर बाप के पैदा किया। यखलुकु मयशा, वो जैसा चाहता है वैसा पैदा करता है। वल्लाहु, और अल्लाह अला ऊपर कुल्ली शैइन कदीर, वो हर एक चीज पर कुदरत रखता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया, अगर आप देखें आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के बनाया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी माँ है, आदम अलैहिस्सलाम को तो बगैर माँ बाप के बनाया। क्यों, क्योंकि अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। बगैर माँ बाप के पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बनाया, क्यों और कैसे, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि वो हर एक चीज पर कुदरत रखता है। और हम सब जानते हैं कि जब वो इरादा करता है किसी चीज का तो वो उसके लिए कहता है कुन फयकुन, हो जाता है, हो जा तो वो हो जाता है। समझ में आई बात। और हमको माँ बाप के जरिए बनाया, तो यहाँ पर बोलने का मतलब है यखलुकु मा यशा, वो जैसा चाहे जिसको बनाए। इंसान को 2 हाथ और 2 पैर दिए, आप देखें जानवर जो है वो 4 पैर पे चलते हैं, सांप को पैर ही नहीं दिए। ओ क्या बात है, यखलुकु मा यशा, वो जो चाहे जिसको जैसा बनाए।
Who can question Allah? تو تم کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم کو بتایا گیا اللہ جو چاہے کرے، اور اللہ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے، اس کے پاس ٹوٹل اختیار ہے، وہ تم کو نفع پہنچائے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تمہارا نقصان کر دے تو جو ہے کوئی نہیں روک سکتا. سو اللہ سے کیا کرے؟ کوئی بچ نہیں سکتا. تو کیا کریں جب اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے بتائیے. ہم جانتے ہیں اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ سرینڈر از دی آنسر. ارے سرینڈر ہو جاؤ، تم نہیں بچ سکتے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ سرینڈر، جسٹ سرینڈر. اسلمت لرب العالمین، ختم، میں جھک گیا اللہ آلمائٹی، اللہ سبحان و تعالی. تو یہاں پر ہو گئی ہماری آیت 11. اب ریفرنسز کے ساتھ مکمل ہو گئی. آئی تھنک اب اور اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی ریفرنسز کے ذریعے کہ تم اگر اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتے ہو تو جو انسانی قوتیں ہیں وہ اپنے فیملی کے لیے کرو اور نکلو. اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرز. اللہ سنبھال لے گا سب کچھ. تم رہتے ہو تو تمہارا گھر بھی اللہ ہی سنبھالتا ہے، اور جب تم باہر بھی رہتے ہو تو تمہارا گھر اللہ ہی سنبھالتا ہے. دونوں صورتوں میں ہمارے گھر کو اللہ ہی سنبھالتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں ہی سب ہوں تو ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہو گئے آیت نمبر 11. اب نیکسٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں ریزن انہوں نے دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے. عذر پیش کر رہے تھے کہ ہماری فیملی کی وجہ سے اور بزنس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں نکلے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو یہ بتا رہے یہ جھوٹ ہے، یہ بات نہیں ہے ایکچولی، یہ بہانہ ہے، یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ بات کیا ہے وہ آیت نمبر 12 میں ہم کو پتہ چلا کہ ایکچولی ان کے دل میں کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا بھی السنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ جو یہ زبانی کلامی کر رہے ہیں ایکچولی ان کے دل میں نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں جا رہے؟ کاشف نے رائٹ آنسر دیا. مجھے بتائیے آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے بتائیے وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ عمرہ کو کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ وہ منافق عمرہ کو کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ بال بچوں کا بہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کرنے آئیں گے، کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے وہ عمرہ کرنے نہیں جا رہے، مرنے جا رہے ہیں. کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ اچھی نہیں تھی، ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جنگی تعلقات چل رہے تھے. تو وہ ڈر گئے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، جانے دو ان کو مرنے دو. اور وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اور مومن جائیں اور آئیں نہیں، اچھا ہے if they die. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ واپس آئیں گے تو پھر یہ جنگوں کا سلسلہ اور ان کے وجہ سے بڑا ماحول خراب ہوا ہے سوسائٹی کا، اتنی پریشانی، اتنی جنگیں چل رہی ہے، اچھا ہے نہیں آئے. تو آپ دیکھیں کیا سوچ ہے یہ، کیا سوچ ہے یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا چاہ رہا ہے کہ وہ مر جائے. اللہ اکبر. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ چاہ سکتا ہے کہ وہ مر جائے، اس کا نقصان ہو جائے، وہ نہیں آئے. اچھا ہوا میں تو گھر میں سیف تھی، اچھا ہو میں سیف ہوں، میرے بال بچے سیف ہے، ہم کو کھانا ہے، ایوری تھنگ سب کچھ ہے. ان کو نہیں مل رہا ہو دیٹس ناٹ آ پرابلم. اچھا ہے، اٹس اوکے، ویری گڈ. کیونکہ منافق یہی سوچ رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے تھے، کلمہ گو تھے، اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 12 میں نبی کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ عذر بہانے چھوڑو، دیکھو حقیقت بتاتا ہوں. بلکہ ظننتم، ایکچولی یہ جو منافق تھے ان کا خیال کیا تھا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. یہ ظننتم میں زن ہے، زن مانے گمان. ظننتم، گمان کر لیا تھا تم نے، یعنی منافقوں نے، ان کے لن ہرگز نہیں ینقلبو، پلٹ کر آئیں گے الرسول. دیکھیے کتنا غلط گمان کہ یہ مرنے جا رہے ہیں، یہ ایکچولی عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ مرنے جا رہے ہیں، اور وہ مکہ والے ان کو مار کے ہی چھوڑیں گے، اور یہ تو اب واپس آ ہی نہیں سکتے، اور رسول کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں. تو یہ منافق گمان کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ منافق ہیں. اور منافق کوئی الگ گروپ نہیں ہے، وہ مومنوں کے اندر ہی تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھتے تھے، وہ صدقات کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، وہ حج اور عمرے کرتے تھے، اور اپنے بھائی کے لیے یہ سوچتے ہیں. تو وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ اصلی بات تھی ایکچولی، اسی لیے وہ عمرہ پہ نہیں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ میں. کون؟ وہ بدو جو مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں رہتے تھے. کیا کہا اللہ نے نبی کریم سے؟ دیکھو ان کے ایکسکیوز کو جو ہے تم عذر بہانوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دراصل ان کے دل میں کیا بات ہے؟ ظننتم،
انہوں نے گمان کر لیا تھا ان کی لن ہرگز نہیں ان کلیبا پلٹ کر آئیں گے الرسول رسول وہ اور المؤمنون مومن یعنی سب مر جائیں گے الا طرف علیہم ان کے گھر والوں کے ابدا کبھی بھی. اب یہ جو جا رہے ہیں نا عمرہ پہ یہ آپس میں بات بھی کرتے ہوں گے واپس نہیں آنے والے ختم ہو جائیں گے سب. وزینا اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور خوبصورت بنا دی گئی ذالکا یہ خیال کون سا خیال کہ رسول اور مومن واپس نہ آئے. یہ خیال ذالکا میں یہ خیال ہے غلط تھا تمہارا ہے نا فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں تھا مومن بھائی کے لیے یہ سوچتے ہو تو ہم سب ختم ہو جائے. وظننتم اور گمان کیا کیا زن گمان سو تم نے بدگمانی کی اپنے بھائی کے لیے اپنے مومن بھائی کے لیے تم نے کیا کی رسول اور مومن کے لیے کہ وہ واپس نہیں لوٹے. یہ کیا تھا تمہارا جو خیال یا زمشن یہ جو گمان تھا یہ بدگمانی ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے یہ اچھا گمان نہیں ہے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا. وَكُنْتُمْ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور تم قوم ہو قومن ایک قوم بورا ہلاک ہونے والی تمہیں برباد ہو گئے. تم اپنے مسلمان بھائی کی بربادی چاہ رہے تھے اللہ نے تو ان کو وکٹری دے کر واپس بھیجا ان کے لیے فتح کے دروازے کھول دیا ٹھیک ہے اور برباد تم ہوں گے. تو یہ تم کون ہے کس کی طرف اشارہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ اور تم تو یہ تم کس کے لیے منافقوں کے لیے کہ تم ہی قومن بورا ہو تم ایک قوم ہو ہلاک ہونے والی. بورا کا مطلب ہے بنجر زمین تم بنجر ہو جاؤ گے. تم مسلمانوں کے لیے یہ غلط بات سوچ رہے ہو سمجھ میں ہی بات. تو منافقین نے سوچا تھا کہ ابھی 1 سال پہلے جنگ خندق ختم ہوئی ہے سارے لوگ ان مسلمانوں کے خلاف ہے پورا عرب کا معاشرہ اور یہ بغیر ہتھیاروں کے نکلے ہیں عمرہ کرنے اتنی رسکی سفر ہے کہ جا رہے ہیں پلٹیں گے ہی نہیں اور تم اس خیال پر بڑے خوش تھے. اللہ کہتے تم لوگ کچھ بھی تھے نا منافقوں سے کہہ رہے تم لوگ تو بہت خوش تھے. آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اندر کی بات اللہ بتا دیتے تھے. یہ تو اندر کی بات ہے نا یہ دلوں کی بات ہے نا. اللہ بما فی الصدور منافقوں کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کی پریڈکشن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو دے دی. ابھی تک اللہ کے رسول تو پہنچے بھی نہیں تھے مدینہ میں اور راستے میں ہی اللہ نے ان کو بتا دیا دیکھو یہ ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ان کے جھوٹ کو دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور تم اس خیال میں بڑے خوش ہو رہے تھے یعنی منافق کہ وہ ختم ہو جائیں گے. اصل بات یہ نہیں کہ تم بہت مصروف تھے یا بال بچوں کی وجہ سے نہیں آئے یہ ریزن نہیں تھی. اصل بات کیا تھی تم خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تم مرنا نہیں چاہتے تھے. تم نے گمان کیا برا کہ نبی مشرکین کا لقمہ بن جائیں گے. تم نے برا گمان کیا کہ نبی مشرکین کا لقمہ بن جائیں گے اور سب مسلمان ختم ہو جائیں گے اور ہمارے ٹینشن بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ نبی کے وجہ سے آئے دن ایک جنگ کا خطرہ ہوتا تھا. اب اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو یاد رکھو تم ہی ہلاک ہو جاؤ گے یاد رکھو تم ہی ہلاک ہو جاؤ گے کیونکہ اینڈ میں ان کے بارے میں کہا منافقوں کے بارے میں وہ کنتم اور تم قومن ایک قوم و بورا تم ہلاک ہونے والے تم مسلمانوں کا برا سوچتے ہو. تم اہل ایمان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ دیکھیں انہوں نے بیعت کی تھی بیعت الموت ہے نا اور صحیح میں اگر جنگ ہو جاتی تو آپ دیکھیں ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی وہ تم نہیں تھے وہاں پر کیونکہ تم کو اپنی جان بچانی تھی اور تم چاہتے تھے کہ واقعی یہ آئے نہیں اتنی بری سوچ ہے تمہاری اور تم خود قوم و ہلاک ہونے والی وہ نہیں ختم ہوں گے. رسول اور اہل ایمان ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وکٹوریس بنائیں گے اور تم کیا ہو جاؤ گے تم ہی ختم ہو جاؤ گے. یہ ہے آیت نمبر 12 الحمدللہ. آئی ہوپ دیٹس ویری کلیئر. باجی پلیز پوچھ لیجئے تو آیت نمبر 13 کی طرف جاؤں. جی باجی سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آیت نمبر 12 کلیئر ہے. الحمدللہ اٹس کلیئر فار اس کہ کیسے منافقوں کی بدگمانی اور اللہ نے کیسے فرمایا کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور مسلمان وکٹوریس ہوں گے. الحمدللہ باجی اٹس کلیئر. سسٹرز کے بھی میسیجز آ رہے ہیں. آیت نمبر 13 لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اوپن اناؤنسمنٹ کرتے ہیں سب کے لیے وہ اور من جو کوئی لم نہیں یؤمن وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اور جو رسول کی بات نہیں مانے گا. اور صحیح بات ہے نا ان لوگوں نے تو بات ہی نہیں مانی تھی منافقوں نے کہاں نکلے تھے. اللہ کے رسول نے تو ان کو انویٹیشن دیا تھا نا آؤٹسکرٹ آف مدینہ میں جو ہے نمائندہ بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ چلو عمرہ پہ جائیں گے
یہ مسلمان تھے, ان کو جانا چاہیے تھا, نبی کی اطاعت ان پر لازم تھی, مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا بہانے بنائے, وہ بھی کیا لیم ایکسکیوزز دیے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, اب سب کے لیے کہا جائے, یعنی ایک بات ایک قوم کو لے کے سمجھایا گیا, پھر اب وہ سب کے لیے نصیحت بن گئی. اور کیا کہ وہ اور من جو لم نہیں یؤمن, وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر, فإنا پھر بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر دیا, ہم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹس روئل للکافرین لیے کافروں کے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر, ہم نے ان کو کیا کہا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں یہ منافق ہیں اور یہ مسلمانوں میں سے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا ٹیگ دیا یہاں. اگر آپ نے اس آیت کو برابر سے کافروں کہا, کافر کہا ہے, یہ مسلمان ہیں, یہ کلمہ گو ہیں, لیکن ان کا شمار کافروں کے ساتھ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکت کافروں کی طرح ہے, سیم ہے کام, ان کے اور ان کے کام بالکل ملتے جلتے. اور ایک جگہ تو آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر اور منافقوں کو ساتھ میں جمع کریں گے, ساتھ میں جمع کر دیں گے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے کام ایک جیسے, ان کے کام ایک جیسے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمان تھے بٹ یہ ڈبل سٹینڈرڈ تھے, تو ان کو یہاں پر کافر کا ٹیگ دیا ہے کہ جو کوئی ایمان نہیں لائے گا اللہ اور اس کے رسول پر, پھر بے شک تیار کر دیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ از ریڈی ان کے لیے. اور ہم سب جانتے ہیں منافقوں کے لیے جو سزا ہے, ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, یہ لاسٹ لیول پہ رہیں گے, لاسٹ لیول, بالکل سوئیج آف جہنم کے پاس رہیں گے یہ لوگ. سب کچھ گندگی اتر کے انہی کے پاس آئے گی. تو کیوں؟ کیونکہ ان کے کام ایسے ہیں نا. اس سے کیا ہوتا ہے, بہت نقصان ہوتا ہے دین کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ منافقوں سے جتنا نقصان ہو کافروں سے نہیں, حالانکہ وہ ان کے اپنے تھے. یہ ہو گئی آیت نمبر 30. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہوگا, کیا, بھڑکتی ہوئی آگ. اب آیت نمبر 14 لیتے ہیں ہم. یس 5 منٹ ہے. آیت نمبر 14 میں دیکھتے کیا ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کیا مطلب ہوا؟ ساری بات بتا دی اللہ نے. منافقوں کی ایکٹیویٹی, ان کی سوچ, ان کی حرکتیں, وہ بھی پریڈکٹ یعنی پہلے ہی نبی کریم کو بتا دیا جبکہ وہ مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آیت یہاں لے آئے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا مطلب کیا ہے, اور لیے اللہ کے بادشاہت آسمان اور زمین کی, وہ اور للہ لیے اللہ کی ملک و بادشاہت السماواتی آسمان کی, والارض اور زمین کی. اس کا مطلب کیا ہے, کیا اس کا مطلب کیا بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ منافقو تم عمرہ اور دینی کاز کے لیے نہیں نکلنا چاہتے, ٹھیک ہے مت نکلو, اللہ بے پرواہ ہے تمہارے بارے میں, اللہ کو تمہاری ضرورت ہی نہیں, اللہ نے خود ہی تم کو پیچھے چھوڑ دیا تمہاری خراب نیت کی وجہ سے, نہیں چاہیے تم. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس کا مطلب ہے. اللہ بے نیاز ہے, وہ کیا ہے, کارساز ہے, وہ اپنا کام خود بنا سکتا ہے. تمہارے نمبر, تم آؤ گے اور نمبر بڑھاؤ گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم آؤ اور نمبر بڑھاؤ اور مسلمانوں میں خرابیاں بھی پیدا کرتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں کے مورال کو بھی کیا کرتے تھے, ڈاؤن کرتے تھے, ان کی ہمتوں کو بھی پست کرتے. اگر کسی جنگ میں جاتے تو مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرتے. تو اٹس بیٹر وہ آئے نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میکسیمم موقع پر منافقوں کو اچھے کام سے دور ہی رکھا, اچھے کام سے دور رکھا, کیونکہ وہ صرف آتے تھے اور دین کے کاز کو ہارم پہنچاتے, نقصان ہی پہنچاتے تھے. تو اللہ نے یہاں کیا کہا آیت نمبر میں, وَلِلَّهِ اور اللہ کے بادشاہت آسمان اور زمین کی, اللہ بے نیاز ہے, ساتھ کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا ہے منافقوں تمہارے ساتھ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں. ہاں, اور پھر کیا کہا, یہ یہاں پر یہ مطلب ہے اس کا کہ تم نہیں آتے دینی کاز کے لیے مت آؤ, اللہ ڈزنٹ نیڈ یو. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تو رحم کرنے والا ہے نا. دیکھیے اینڈ میں ایک اور چانس دے رہے ہیں, یہ ہے اللہ کیا, الرحیم, مہربان. ایک اور موقع, کیسے پتا چلتا ہے ان کو, منافقوں کو ایک موقع دیا جا رہا ہے. یہ یہاں سے یغفر لمن یشاء, وہ بخش دیتا ہے
واسطے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وقان اللہ اور کانا ہے اللہ اللہ غفور الرحیمہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی ایک چانس اور دے رہے ہیں. اس آیت کے اینڈنگ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ چلو اگر تم صحیح ہو جاؤ، ابھی معافی مانگ لو، ہاں تو معاف کر دے گا اللہ. منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے اللہ معاف کر دے گا. چلو سدھر جاؤ، یہ بار تم نے غلطی کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، تم نے غلط گمان کیا مومنوں کے بارے میں، چلو ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ اوپن انویٹیشن ہے یہ مغفرت کی. اگر آپ دیکھیں تو یغفروا لمن یشاء، کیونکہ اینڈ میں یہ بات کیوں آئی؟ ابھی بھی وقت ہے. اگر اپنے نفاق سے توبہ کر لو، سچا ایمان لے آؤ، تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، یہ اللہ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہے. ابھی بھی وقت ہے، اپنے اعمال کو ہم صحیح کر لیں کہ اللہ کا جو رحمت ہے نا، اس کے جو ہے کہ غضب پر چھائی ہے. جیسے یہاں پر ایک روایت ہم کو ملتی ہے، باجی کو لگائے، ایک حدیث ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا اللہ اگر مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہے تو اس کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیں گے. یس، کیونکہ یہ بات یہ ہم کو پتہ چلتی ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور رحیمہ، کیونکہ اللہ کی رحمت چاہیے اس کے غضب پر. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ نجمین پلیز اس روایت کو پڑھ دیجیے، بیوٹیفل روایت. جی باجی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when Allah created the creation, He wrote in His book, which is with Him above the throne, verily my mercy prevails over my anger. تو ہو گیا Source Sahih al-Bukhari hadith 7404. جی باجی. اللہ کے رحمت چھائی ہے اس کے غضب پر، جو یہاں پر کہا گیا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم کتنے بھی گناہ کر کے بیٹھے تو مایوس نہ ہو. جیسے وہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، ہاں کہ جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے تو فائدہ ہے. ابھی بھی سوری کر لے، اللہ معاف کر دے گا. یا منافقوں کو بھی چانس دیا جا رہا ہے، کتنا ہارم پہنچایا، اس کے باوجود اللہ ان کو جو ہے چانس دے رہے ہیں کہ اگر تم وقت رہتے معافی مانگ لو، اپنے نفاق سے باز آ جاؤ، سچا ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 14 11 to 14 we've done today. دیکھیے سورہ بتا کہ جو لاسٹ کی آیتیں ہیں نا، اور اس میں بہت ایکسپلینیشن ہے اور وہ لمبی لمبی آیتیں بھی ہیں. سو 11 12 13 and 14 we have done. الحمدللہ. امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آگے. باجی پلیز پوچھ لیجیے نا. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں سورہ الفتح کی جہاں باجی نے آیت نمبر 11 12 13 اور 14 کو مکمل کرائے ہے ان ڈیٹیل تفصیل